बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान क्या थी, आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियाँ हुईं और आप अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तौरात में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई को ज़िबह क्यों कहा गया है और असल हकीकत क्या है। लिहाजा हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई ईमान अफरोज और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके पेट से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 साल थी। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थी तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की खबर सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। याद रहे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 1800 कबले मसीह में पैदा हुए, लेकिन नाज़रीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरजुओं और तमन्नाओं के बाद 13 साली में पहले बेटे की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर नौमौलूद लख्ते जिगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्क शाम से हजारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहां मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद और आदम था न आदमजाद। यूं वादी फारान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से क़याम पजीर हैं। जो ज़ादे राह साथ था खत्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदिक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते दिल के साथ भागते हुए जरा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेफायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए शीर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी कर दिया और रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। नाज़रीन, आबे ज़मज़म के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती और उसे रुकने का ना कहती तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। नाज़रीन, याद रहे कि आबे ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। और नाज़रीन, अल्लाह पाक की ये मंशा थी कि इस जगह को दुनिया का मुक़द्दस तरीन शहर बना दिया जाए। चुनाचे हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ वहीं रह रही थी कि एक रोज अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहां पहुंचे और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहां रहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहां आकर आबाद हुए और यूं देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। नाज़रीन, 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आबे ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र की पैकर अजीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ बेटा,
میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ علیہ السلام کا جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے تقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول یعنی عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔
باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی اتاری تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے۔ چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالیک قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر اس سے بہت خوش ہوئے، نکاح برقرار رکھنے کا پیغام دے کر واپس ہوئے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کے حصے کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتہ، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، یاد رہی کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی سعادت بھی آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں، نیز قوم جرہم، قوم امالیک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی،
کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، کیدار، ادبیل، میشا، مسما، معاش، دوما، ہد، وطور، نبش، تیمہ اور کیدمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور اموی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دوستو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بھی بتائیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں آب زمزم کا۔ پیارے دوستو آب زمزم صرف ایک پانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہوا۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو یہ پانی بڑی ہی عقیدت والا پانی ہے، اسی لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ یا حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سے فضائل اور فوائد ہیں جو آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی 30 میٹر اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج اکرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس پانی کی 1 گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹے 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے، اور مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 223 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت طائف کے ایک شخص محمد بن بشیر نامی نے اس کی مٹی نکالی
اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ مشہور مورخ ازرقی کہتا ہے کہ اس وقت میں بھی کنویں کے اندر اترا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں 3 طرف سے چشمے جاری ہیں، ایک حجر اسود کی جانب سے، دوسرا جبل ابو قبیس کی طرف سے، تیسرا مروہ کی طرف سے۔ تینوں مل کر کنویں کی گہرائی میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور رات دن کتنا ہی پانی کھینچو مگر پانی نہیں ٹوٹتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 145 ہجری میں ابو جعفر منصور نے آب زمزم کے کنویں پر قبضہ بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش کیا۔ پھر مامون رشید نے آب زمزم کی مٹی نکلوا کر اس کو اور گہرا کیا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا۔ اس کے نکالنے کے لیے ساحل جدہ سے غوطہ خور بلائے گئے۔ بمشکل اس کی ناش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ اس لیے 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم کے اندر سطح آب سے 3.25 فٹ نیچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا تھا تاکہ ایسے کسی بھی واقعے سے آئندہ بچا جا سکے۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں 1039 ہجری میں سلطان مراد خان مرحوم نے جب کعبہ شریف کو از سر نو تعمیر کیا تو آب زمزم کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ تہ آب سے اوپر تک سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا اور زمین سے 1 گز اونچی 2 گز عریض منڈیر بنوا دی گئی۔ ارد گرد چاروں طرف 2-2 گز تک سنگ مرمر کا فرش بنا کر اس پر دیواریں اٹھا دی گئیں اور ان پر چھت پاٹ کر ایک کمرہ بنوا دیا گیا جس میں سبز جالیاں لگا دی گئیں۔ دوستو، یہ تو آب زمزم کے کنویں کی کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ پانی قدرت کا کیسا عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کے داروغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل۔ پیارے دوستو، اب اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس پانی کی کیا شان ہوگی کہ جس پانی سے 2 جہاں کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ آپ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث زمزم کے پانی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماروں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس لیے پیا جائے اللہ وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کیسا بابرکت پانی ہے، کیسا مبارک پانی ہے کہ جس کو پیتے وقت انسان جو گمان کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ بیماری سے شفا چاہے گا تو شفا پائے گا، کسی اور مقصد کی نیت کرے گا تو وہ مقصد پورا ہوگا، اور یہ اس پانی کا معجزہ ہے۔ لیکن آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اکثر اوقات یہ فضائل حاصل نہیں ہوتے، ورنہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کی تشریح اہل علم یوں بھی فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، مگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بعض گناہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے حرام کی کمائی، والدین کی نافرمانی، کسی کی حق تلفی، قطع رحمی وغیرہ۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جس نیت سے پانی پی رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا سبب بھی اختیار کرے، کیونکہ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے
اور آج ہماری دعاؤں میں کیا رکاوٹیں ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آب زمزم کا ذائقہ قدرے نمکین ہے۔ یہ پانی دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری، زود ہضم اور شافی امراض پانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آب زمزم ہر غرض کے لیے ہے، یعنی ہر مرض کے لیے بھی، اور اس کو پی کر جو دعا کرو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ مرغوب اور بہت قیمتی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ پیارے دوستو، اس پانی کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب وہ کعبہ کے پردوں پیچھے 40 دن تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا 30 دن 30 رات سے یہیں مقیم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انداز بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا عظیم فضل اور رحمت ہے کہ اس نے زمزم میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے زمزم کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے، اور بے شمار اب بھی اللہ پاک کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ زمزم کے شفا ہونے کے حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جس میں طعام کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمزم غذا، دوا اور ہر مقصد کے حصول کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند واقعات آپ کو بتاتے ہیں جو ان روایات کی تائید کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عظیم و شان علم کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ میں نے جب بھی زمزم پیا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طلب حدیث کے ابتدائی زمانے میں حج کی سعادت کے موقع پر زمزم کا پانی پیا اور پیتے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظ عطا فرما۔ تقریباً 20 سال بعد پھر دوبارہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس وقت میں نے اس فن میں اپنی واقفیت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ زیادہ پایا۔ پھر میں نے زمزم پیتے وقت اس سے اونچا مرتبہ حاصل ہونے کی دعا کی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی حصول کی امید ہے۔ ایک اور واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے
کہ امام المحدثین حضرت زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں ایک مرتبہ شدید تکلیف تھی۔ انہوں نے اس سے نجات کے لیے زمزم پی لیا، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی اور شفایاب ہو گئے۔ اور امام تقی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ احمد بن عبداللہ الشریفی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے زمزم بینائی واپس لوٹنے کی نیت سے پیا، بس ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتب میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث پر تجربہ کیا اور اپنی وہ مراد پائی جس کی انہوں نے نیت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے اللہ، مجھے ابن ابی الموالی نے محمد بن مقدر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے، اور میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ اسی طرح آب زمزم کی فضیلت میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ پھر دوستو، آپ نے اس مبارک پانی یعنی زمزم کے فضائل و برکات ملاحظہ کیے کہ اس مبارک پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی برکات رکھی ہیں۔ اس پانی میں نہ صرف شفا رکھی ہے بلکہ اس میں ہر مراد کا پورا ہونا رکھ دیا۔ جس بھی مراد کے لیے اس کو پیا جائے بس معاملہ یقین کا ہو۔ جس نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لیا اس نے اپنی مراد پا لی۔ دوستو، سائنس کی تحقیقات اس بات کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ بتانے سے پہلے آپ کو زمزم پینے کا مسنون طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آب زمزم پینے کا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خواہ سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم میں جب تک چاہیں دوسرا پانی ملا کر فیض لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اگرچہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہیں، اور جب بھی آب زمزم پئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف سائنسی لیبارٹریوں میں مختلف اوقات میں کی گئی ہیں۔ ان تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے جان کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ دوستو، کہتے ہیں 1971 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موزوں قرار دیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے اور عین ممکن ہے کہ زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل مرحوم تک پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا اور زمزم کے پانی کے نمونے یورپی لیبارٹریز میں بھجوائے گئے۔ کیمیکل انجینئر محی الدین احمد کہتے ہیں، جو کہ اس وقت سعودی وزارت زراعت و پانی میں کام کر رہے تھے، انہیں نمونے اکٹھے کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں کنویں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک چھوٹا تالاب جس کی لمبائی 18 فٹ سے زیادہ نہیں اور اس کی چوڑائی 14 فٹ ہے، یہ تالاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لاکھوں گیلن پانی ہر سال حجاج کرام کو مہیا کر رہا ہے۔ مختلف مقامات سے اسے جانچا گیا، پانی کی گہرائی دیکھی گئی، لوگوں کے نہانے والی جگہ سے پانی بند کیا گیا، پھر تالاب میں اترے۔ جب ان کے کندھوں تک پانی آ گیا تو کنویں میں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ کہیں سے پانی کنویں میں تو نہیں آ رہا، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ پانی کے منبع کو دیکھنے کے لیے واٹر سکشن پمپ کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو محفوظ جگہوں پر ذخیرہ کر کے پانی کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ جب پانی باہر کھینچا جا رہا تھا تو بھی انہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جسے پتہ چل سکے کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ پھر پانی میں جائیں۔ اس آدمی نے پورے کنویں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے ریت کو محسوس کیا۔ پانی نکالنے کے عمل کے دوران ہی نیا پانی اس مقدار میں بھرنا شروع ہو گیا جس مقدار میں پانی کھینچا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے پانی کی سطح میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دراصل یہ اس پانی کا معجزہ ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کم نہیں ہونے دیتا۔
जितना ज़्यादा पानी निकालो पानी में कमी वाकई नहीं होती। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपके भी दिल को ये बात लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार सुभान अल्लाह ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अलबत्ता दोस्तों, यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज को भेजने के लिए कई नमूने लिए गए। मक्का से जाने से कबल शहर के दूसरे कुओं के मुताल्लिक पूछने पर बताया गया कि अक्सर इनमें से खुश्क हो चुके हैं। कहा जाता है कि तहकीकात के दौरान जमजम और मक्का के दूसरे पानियों में जो फ़र्क पाया गया था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे नमकियात का तनासुब था। शायद यही वजह है कि थके मांदे हाजियों को सिर्फ जमजम का पानी ही चुस्त और तवाना रखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तहकीकात ने ये इंकशाफ भी किया है कि जमजम में फ्लोरीन का मुरक्कब भी पाया जाता है जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और यूरोपीय लेबॉर्ट्रीज के नतीजे के मुताबिक ये पानी पीने के लिए मौजू तरीन पानी करार दिया गया। और यूं उस डॉक्टर का दावा झूठ साबित हुआ जिसने इस मुकद्दस पानी के बारे में अपनी गलीज सोच का इजहार किया था। यार दोस्तों, ये भी काबिल तवज्जो अमर है कि सैकड़ों सालों से जमजम का कुआं खुश्क नहीं हुआ और हमेशा हुज्जाज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी रहा है। ये मुसल्लमा हकीकत है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हर साल मुसलमान यहाँ आने की सादत हासिल करते हैं और यही पानी पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस कदर पानी को किसी कीमियाई अमल से नहीं गुजारा जाता, ना क्लोरीन मिलाई जाती है। आम कुओं में मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाते हैं या काई जम जाती है जिससे पानी का जायका और बू तब्दील हो जाती है। मगर जमजम के कुएं में कोई पौधा या काई वगैरह नहीं लगती, ना उस चश्मे में ये काई पैदा होती है और न बर्तन वगैरह में रखे हुए आबे जमजम में ये काई पैदा होती है। ये कुदरत की तरफ से इस पानी की ख़ास खासियत है जो किसी और पानी में मौजूद नहीं। दोस्तों, अब आपको ये बताते चलें कि ये जदीद तिब्बी तहकीकात से मालूम हुआ है कि आबे जमजम में ऐसे अज्जा, मादनियात और नमकियात मौजूद हैं जो इंसान की ग़िज़ाई और तिब्बी ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। अब तो सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बात का एहतमाम कर रखा है कि हर 4 घंटे बाद जमजम के पानी का जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों में हर लिहाज से मुआयना किया जाता है। इन तहकीकात के नतीजे में आबे जमजम के बारे में बेशुमार इंकशाफात हो रहे हैं। आबे जमजम की कीमियाई तहकीकात और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि इसमें वो अज्जा शामिल हैं जो मैदा, जिगर, आंतों और गुर्दों के लिए बिलखुसूस मुफीद हैं। प्यारे दोस्तों, दौरे जदीद में साइंसी तरक्की के बाद अब आबे जमजम सप्लाई करने से कबल और भी गहरी छानबीन और जांच की जाती है। अल्ट्रा वायलेट शुआओं से पानी को गुजारा जाता है कि अगर इसमें जरासीम हों तो वो मर जाए। हालांकि इस मुकद्दस पानी में जरासीमों का पाया जाना मुमकिन नहीं, फिर भी सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दामात किए जाते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो लोग आबे जमजम इनफरादी तौर पर फ़रोख्त करते हैं गैर कानूनी है और वो पानी मिलावट भी हो सकता है। इस पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी भी लगा रखी है। आपको बताते चलें कि आबे जमजम की सफाई के लिए उसके पानी को स्टेनलेस स्टील के पाइपों के जरिए कूलिंग स्टेशन तक भेजा जाता है और उसके बाद वो ज़ायरीन के पीने के लिए पहुंचता है। पानी की सफाई, सुथराई और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुदरती पानी में आर्सेनिक की मिकदार 10 माइक्रोग्राम फी लीटर होती है। अगर ये मिकदार उससे आगे निकल जाए तो ख़तरनाक होती है। इससे गुर्दे और लीवर फेल हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकता है। और आबे जमजम में आर्सेनिक की मिकदार इस शरह से काफ़ी कम है। फिर दोस्तों, जमजम की पाकीज़गी और उसकी सेहत के बारे में शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदियों से लोग इस पानी को पीते आए हैं और इसके पीने से किसी के बीमार पड़ने की कभी भी कोई खबर नहीं आई, बल्कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से बीमारों को शिफा नसीब हुई है। आबे जमजम की क्वालिटी के बारे में हमेशा तहकीकात होती रही हैं और ये नतीजा निकलता रहा है कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इस पानी से किसी को किस किस्म की बीमारी नहीं हो सकती, बल्कि इसमें शिफा के अज्जा शामिल हैं। इसको जिस बीमारी में शिफा की नीयत से पिया जाए, इससे वैसा ही नतीजा निकलता है। यानी अगर कोई इस नीयत से जमजम पिए कि उसको फलां बीमारी है और अल्लाह उस पानी से उसको ठीक कर दे, तो वो बीमारी रफ़ा हो जाती है। आइए आपको एक जापानी डॉक्टर की आबे जमजम पर तहकीक के नताइज भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी और खुशी भी होगी कि जापान के एक माहिर साइंसदान
डॉक्टर मसारो इमोनो ने अपने एक तजर्बे में कहा है कि आब ज़मज़म में ऐसी खसूसियात हैं जो दुनिया के किसी दूसरे पानी में नहीं हैं। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस सिलसिले में मुतअद्दिद तहकीकात की हैं, जिसे पता चला है कि अगर ज़मज़म का एक कतरा भी आम पानी में मिला दिया जाए तो उसमें भी वही खसूसियात पैदा हो जाती हैं जो आब ज़मज़म में हैं। आब ज़मज़म के ख़ास को किसी भी तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पानी का एक कतरा अपने अंदर जो इनफरादियत रखता है वो दूसरे पानी में नहीं है। साइंसदानों ने इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी पता लगाने से कासिर रहे। प्यारे दोस्तों, ये तो कुदरत के करिश्मे हैं और कुदरत के करिश्मों को कौन परख सकता है। याद रहे कि साइंस तो एक महदूद सा इल्म है जिसका ताल्लुक इंसानी अक्ल के साथ है, और ये मोजज़ात और करिश्मात आसमानी हैं जिनमें रब्बे कायनात के कुदरत और हिकमत मौजूद है। इनको समझना आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी अहमियत, फजीलत और बरक़ात आब ज़मज़म की। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात की। रिवायात के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आप अलैहिस्सलाम को काबातुल्लाह के सहन में मेज़ाब रहमत और हजर अस्वद के दरमियान अपनी वालिदा के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कुरान पाक में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 मकामात पर आया है और आप अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के जलीलुल कदर अनबिया में होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मल नक्शा पेश किया और साथ ही साथ आब ज़मज़म की फजीलत, उसकी बरक़ात और उसकी अहमियत के हवाले से भी आपको आगाह किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।